अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। आपके लाइक और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई जारी रखिए और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप एक ज़बरदस्त किस्म का दिलचस्प नावल सुने तो तावान मेरे चैनल पर जारी है, उसको मिस मत कीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप तमाम एपिसोड को सुन सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का, जो कि मैंने लिया है मलक सफदर हयात साहब की डायरी से। इससे पहले कि केस का आगाज़ करूं, हस्बे रिवायत जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। पतझड़ का मौसम था और सुबह से खुश्क हवा चल रही थी। शाम के वक्त अस्पताल से इत्तला आई कि एक नौजवान लड़की जो खासी जख्मी है इलाज के लिए वहां लाई गई है। मैंने एक ASI को साथ दिया और फौरन अस्पताल पहुंच गया। लड़की को अस्पताल पहुंचाने वाला एक बस ड्राइवर था और उसके साथ 2 आदमी और भी थे जिन्हें वो गवाही के लिए साथ लाया था। वो 30-32 साल का मजबूत आदमी था, सांवला रंग, भारी जिस्म और बड़ी बड़ी मूछें। उसने कंधों पर गेरवे रंग की चादर डाल रखी थी और बड़ी बेचैनी के साथ सिगरेट फूंक रहा था। हमें देखकर उसने सिगरेट जूते के नीचे मसल दिया और सलाम करने के बाद बोला, जनाब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमारा बयान सुन ले और हमें इजाजत दें। अगर हमें देर हो गई तो मालिक नाराज होगा। मेरे इस्तफसार पर उसने अपना नाम हफीज खान बताया और कहा कि वो खुशाब का रहने वाला है। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है और ये हादसा कैसे पेश आया है? लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उसने जवाब दिया। हम झंग से आ रहे थे, उधर से एक बारात हमारी बस में बैठी थी जो पिछले गांव में उतर गई। बस तकरीबन खाली थी। अड्डे से 3-4 फरलांग उधर ये लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। उस वक्त मवेशियों का एक रेवड़ सड़क के किनारे चल रहा था, इसलिए मैंने बस की रफ्तार कम कर दी थी। बाज़ औक़ात कोई जानवर बिदक कर इधर उधर दौड़ने लगता है, जिससे हादसे का खतरा पैदा हो जाता है। फिर ये लड़की मुझे नजर आई। ये बहुत आगे होकर सड़क पर खड़ी थी और हमारी बस की तरफ ही देख रही थी। मैं यही समझा कि ये बस में सवार होना चाहती है, इसलिए मैंने रफ्तार कम ही रखी और उसके इशारे का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही बस करीब पहुंची, लड़की दौड़कर सामने आ गई। मैंने तेजी से बस को दाएं तरफ काटा। बस कच्चे पर उतर गई और वहां उगे हुए दरख्त से टकराते टकराते बची। लड़की फेंडर से रगड़ खाती हुई एक तरफ जा गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। हमने उसे बस में डाला और यहाँ अस्पताल ले आए। उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं आई। अगर बस की रफ्तार तेज होती तो उसका बचना मुहाल था। तुम्हारा मतलब है कि लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की थी? हाँ जी, लगता तो यही है, उसने जवाब दिया। फिर अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं इन लोगों को गवाही के लिए साथ लाया हूँ, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। उनमें से एक बारिश बूढ़ा और दूसरा नौजवान था। मैंने बूढ़े से पूछा, आप कहाँ से बस में बैठे थे? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, उसने जवाब दिया। हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते हैं और छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। हमने शोर की आवाज़ सुनी तो दौड़कर उधर पहुंच गए। वहाँ आपने क्या देखा? मैंने पूछा। देखा क्या था जी, उसने जवाब दिया। हम तो घबरा ही गए थे। सड़क पर ये बीबी बेसुध पड़ी थी। मैं समझा मर गई है। बशीर ने उसकी नब्ज देखी तो कहने लगा कि ये तो जिंदा है। इसका इशारा नौजवान की तरफ था और कुछ और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए थे। सब ने शोर मचा दिया कि लड़की को अस्पताल पहुंचाओ। उनकी बस उधर कच्चे में फंस गई थी। लोगों ने धक्का लगाकर बस को बाहर निकाला, लड़की को अंदर सीट पर लिटाया और फौरन यहाँ ले आए। इसका मतलब है कि हादसा तुम लोगों के सामने नहीं हुआ था। हम थोड़े फासले पर थे। मैंने नौजवान से पूछा, तुमने क्या देखा था? मैंने भी यही कुछ देखा था, उसने जवाब दिया। हम अपने ध्यान में जा रहे थे। शोर की आवाज़ सुनकर मैंने इधर उधर देखा तो ये लड़की गिरती दिखाई दी। मैंने ड्राइवर से पूछा, हादसे के वक्त बस में कुल कितनी सवारियां थी? जनाब, 4 या 5 सवारियां थीं। एक मैं था और कंडक्टर था। कुल 6-7 आदमी थे। ये सवारियां कहाँ हैं? 2 सवारियां तो उसी इलाके की थी और 3 आगे जाने वाली थी। हादसे की वजह से उन्होंने दूसरी बस पकड़ ली। शोर शराबे की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला, वरना मैं उनको जाने ना देता। कंडक्टर कहाँ है? बाहर बस में बैठा है। अस्पताल में दाखिल होते वक्त हमें दीवार के साथ एक बस खड़ी दिखाई दी थी। मैंने ASI से कहा कि वो बाहर जाकर कंडक्टर को बुला लाए। ड्राइवर ने जो कुछ बताया था उसकी तस्दीक करने वाला कोई नहीं था। जिन 2 गवाहों को वो साथ लाया था उन्होंने हादसा होते नहीं देखा था। जो मुसाफिर ऐनी गवाह हो सकते थे वह बकौल उसके बस से उतरकर चले गए थे। अब पता नहीं बस में कोई मुसाफिर था भी या नहीं। ये भी मुमकिन था कि लड़की बस में अकेली रह गई हो और ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ दस्त दराजी की हो या उसे कहीं से अगवा करके लाए हो और अपना जुर्म छुपाने के लिए उसे बस के नीचे कुचलने की कोशिश की हो, मगर अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके और लोगों के जमा हो जाने की वजह से लड़की को अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हो गए थे। अब बहरहाल ये सब इम्कानात थे जो मेरे जहन में पैदा हुए।
چند منٹ کے بعد ASI کنڈکٹر کو ساتھ لے آیا۔ اس کا نام اقبال معلوم ہوا۔ وہ تیکھے نقوش والا دبلا پتلا نوجوان تھا۔ اس نے ملیشیا کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور سر پر میلا سا مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا یہ حادثہ کس طرح ہوا تھا؟ حضور میں تو پچھلی سیٹ پر بیٹھا کیش گن رہا تھا کہ اچانک بس کو جھٹکا لگا۔ اس نے کنڈکٹروں والی مخصوص آواز میں کہا۔ جھٹکا لگتے ہی میں یہ پڑا ہوں اور کیش وہ پڑا ہے۔ سارے گٹے گوڑے چھل گئے، یہ دیکھیں۔ اس نے بازوؤں اور ٹانگوں پر خراشوں کے نشانات دکھائے۔ بس کچے میں اتر گئی۔ میں سمجھا کوئی ڈھور ڈنگر سامنے آ گیا، لیکن استاد نے شور مچا دیا کہ ایک عورت بس سے ٹکرا گئی ہے۔ میں نے کیش ادھر ہی چھوڑا اور باہر بھاگا۔ یہ عورت سڑک پر بے سدھ پڑی تھی۔ بس میں اس وقت کتنے مسافر تھے؟ اس وقت صرف 5 مسافر تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم ادھر لڑکی کو سنبھالنے میں لگ گئے اور مسافر پیچھے سے آنے والی ایک بس میں جا بیٹھے۔ اس کے اور ڈرائیور کے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جناب ہمیں اجازت دیں، ڈرائیور نے کہا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اب پراچا صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم لوگ ابھی ادھر ہی رکو۔ میں نے انہیں ASI کی نگرانی میں چھوڑا اور زخمی لڑکی کی خبر لینے اندر پہنچ گیا۔ لڑکی کا معائنہ ایک ادھیڑ عمر لیڈی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ وہ خوش اخلاق اور اپنے کام میں ماہر خاتون تھی۔ اسی نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، ملک صاحب یہ صرف ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہے۔ لڑکی کے ساتھ انتہائی درندگی کا سلوک کیا گیا ہے۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات موجود ہیں اور اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے۔ گویا میرے ذہن میں جو شک پیدا ہوا تو وہ غلط نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، بولی وہ ابھی تک بے ہوش پڑی ہے اور فی الحال ہوش میں آنے کا امکان بھی نہیں۔ میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا۔ بیان کے لیے آپ کل صبح آئیں۔ کچھ پتا چلا یہ لڑکی کون ہے؟ ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا۔ بس والے ایک چھوٹی سی گٹھری بھی یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ اس نے نرس کو بلایا اور اسے زخمی لڑکی کی گٹھری لانے کے لیے کہا۔ ممکن ہے اس گٹھری میں سے کوئی شناختی کاغذ نکل آئے۔ نرس نے ایک چھوٹی سی گٹھری لا کر میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے میری درخواست پر اسے کھولا اور اس کی ایک ایک چیز چیک کرنے لگی۔ اس میں 2 سوتی جوڑے، چاندی کی جھانجروں کا ایک جوڑا، 12 روپے، چند زنانہ استعمال کی چیزیں اور ایک رنگین سوتی چادر تھی۔ ایک آدھ اور بھی چیز تھی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ ان چیزوں سے 2-3 باتوں کا اندازہ ہوتا تھا، مثلاً یہ کہ وہ لڑکی غالباً سفر کی نیت سے گھر سے نکلی تھی، غریب گھرانے کی فرد تھی اور کسی دوسرے علاقے سے آئی تھی، یہاں لائی گئی تھی۔ لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ سے اسے ہاتھی چوٹیں آئیں، مگر اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسے تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح بیان لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ برآمدے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر ASI سے الجھ رہے تھے۔ انہیں واپس جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں نے ان کا نام و پتہ نوٹ کر لیا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جاتے وقت یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں اور اگلے روز تھانے میں پہنچ کر اپنا بیان نوٹ کرا جائیں۔ اگلی صبح لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ گزشتہ رات والی ڈاکٹر اسپتال میں موجود نہیں تھی۔ نرس مجھے لڑکی کے کمرے میں لے گئی۔ لڑکی نہایت خوش شکل اور حسین تھی۔ اس کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بستر پر لیٹی حالی حالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سخت دہشت زدہ تھی۔ میں بستر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور نرس کو کمرے میں روک لیا تاکہ لڑکی کو حوصلہ رہے۔ وہ اپنے خیالات میں اتنی محو تھی کہ اسے ہماری آمد کا بالکل پتہ نہیں چلا۔ جب میں نے اسے نام پوچھا تو وہ بری طرح چونک گئی اور خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، ساتھ ہی سمٹ کر پرے ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ اس وقت میں یونیفارم میں نہیں تھا۔ نرس نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، بی بی یہ تھانے دار صاحب ہیں، رات کو بھی آئے تھے، اس وقت تم بے ہوش تھیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بے دھڑک بتا دو، ڈرو نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خوف زدہ نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی نرس کی طرف دیکھتی رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں پر سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ میں نے اور نرس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ ہمارے سوالات کے جواب میں کبھی وہ منہ چھپاتی، کبھی نفی میں سر ہلاتی، کبھی ہاتھ جوڑتی اور کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید وہ گونگی تھی۔ اتنے میں لیڈی ڈاکٹر بھی آ گئی۔ اس نے لڑکی کا معائنہ کیا، نرس کو کچھ ہدایات دیں اور مجھے کمرے سے باہر بلا کر کہا، گزشتہ رات 2 آدمی سلطانہ کو لینے آئے تھے۔ سلطانہ؟ انہوں نے اس کا نام سلطانہ ہی بتایا ہے۔ ایک آدمی کا نام چودھری رب نواز اور دوسرے کا رحمت علی تھا۔ رحمت علی نے خود کو سلطانہ کا شوہر ظاہر کیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ لڑکی بے ہوش ہے اور کم از کم 7-8 دن اسپتال میں رہے گی، لیکن وہ اسے اسی وقت ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ وہ اس کا کسی پرائیویٹ اسپتال میں مناسب علاج کروائیں گے۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے ٹالا۔ میں ایک بے ہوش اور زخمی لڑکی کو کیسے ان کے حوالے کر دیتی؟ میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، میں نے کہا۔ میں 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، اگر یہ لوگ دوبارہ آئیں تو انہیں میرے آدمیوں کے پاس بھیج دیں۔ یہ کچھ عجیب بات معلوم ہوتی تھی۔
اگر وہ لڑکی کے ورثاء تھے تو انہیں تھانے آنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے وارث تھے جو بے ہوش اور زخمی لڑکی کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے؟ میں نے 2 آدمیوں کے اسپتال میں ڈیوٹی لگا دی اور انہیں تاکید کر دی کہ اگر کوئی شخص لڑکی کو لینے آئے تو اسے تھانے بھیج دیں۔ 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد 2 آدمی تھانے میں وارد ہوئے۔ دونوں گھوڑوں پر آئے تھے۔ ان کی عمریں 30 اور 35 سال کے درمیان تھیں۔ ایک نے کلفدار سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پر کراکلی ٹوپی تھی اور اس کی تلے دار جوتی ہر قدم پر چرچراہٹ پیدا کرتی تھی۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور گلے میں رنگین چادر تھی۔ اس کے ساتھی کا لباس اگرچہ صاف تھا مگر پرانا تھا اور اس پر شکنیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا۔ وہ دور ہی سے مالک اور ملازم نظر آتے تھے۔ دونوں سیدھے میرے کمرے میں آئے۔ ٹوپی والے نے سلام کرنے کے بعد کہا، میرا نام چودھری رب نواز ہے اور یہ میرا دوست رحمت علی ہے۔ بیٹھیں۔ میں نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ اس کی بیوی سلطانہ کل ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز نے کہا، اس وقت اسپتال میں پڑی ہے۔ ہم اسے لینے گئے تھے مگر ادھر سے پتہ چلا کہ وہاں آپ نے پیرے شیرے لگا دیے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے رحمت علی کو گھورا۔ سلطانہ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں جی، میری بیوی ہے، رحمت علی نے جواب دیا۔ ہم لوگ سعید پور سے آئے ہیں۔ چودھری نے کہا، آپ نے چودھری حق نواز کا نام تو ضرور سنا ہوگا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں چودھری حق نواز کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ظلم و جبر کی کہانیاں بھی سن چکا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سلطانہ نامی لڑکی واقعی رحمت علی کی بیوی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی اور اس پر مجرمانہ حملہ کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ رحمت علی تمہاری بیوی اس علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ ادھر اس کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ چودھری نے رحمت علی کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان سے ملنے آئی ہوگی۔ کیا بات ہے چودھری، تم رحمت علی کو کیوں نہیں بولنے دیتے؟ یہ گونگا تو نہیں ہے؟ ملک صاحب، میں اس لیے ساتھ آیا ہوں، چودھری نے کہا۔ اس کو ڈر تھا کہ بات اگر پولیس تک پہنچ گئی تو اس کی کوئی سنے گا نہیں۔ ایکسیڈنٹ میں اس غریب کا یا اس کی بیوی کا تو کوئی قصور نہیں۔ ادھر آپ نے لڑکی پر پہرے بٹھا دیے، ادھر اس غریب سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بس ڈرائیور کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ چودھری، میں ہوں تھانے دار، ذرا دوسری قسم کا۔ جو کچھ تم نے کہہ دیا فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم باہر جا کر بیٹھو تاکہ میں اسے 2-4 باتیں کر لوں۔ چھوڑیں ملک صاحب، اس غریب کو نچوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ جیسے افسروں کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ میں اس علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ تم 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بات ہوگی تو سامنے ہوگی۔ اٹھوئے رحمت علی، چلیں۔ معلوم ہوتا ہے ملک صاحب نے ہمیں پہچانا نہیں۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی ضرورت نہیں سمجھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ کچھ دیر بعد ہی ہیڈ کلرک میرے پاس آیا اور نوٹوں کی ایک گڈی میز پر رکھتے ہوئے بولا، جناب یہ پیسے چودھری رب نواز نے دیے ہیں۔ بڑی منت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی ان کی عزت ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھو اور کسی طرح رحمت علی کو الگ کرنے کی کوشش کرو، میں اس سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حکم کریں تو چودھری کو تھوڑی دیر کے لیے اندر بند کر دیں۔ کسی گڑبڑ کی ضرورت نہیں ہے، جو کام آرام سے ہو سکتا ہو اسے آرام سے ہی کرنا چاہیے۔ ہیڈ کلرک واپس چلا گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ رحمت علی کو لیے میرے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب یہ شریف آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، آپ اسے بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں سمجھ گیا وہ چودھری کو فریب دے کر اسے میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے رحمت علی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ہیڈ کلرک کو واپس بھیج دیا۔ رحمت علی، معاملہ کیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی اکیلی کیوں گھر سے نکل گئی تھی؟ وہ تھوڑا سا فکر مند نظر آنے لگا، بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی، چودھری صاحب آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ سلطانہ ادھر اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئی تھی۔ بھائی وہ تمہاری بیوی ہے، تم جب چاہو اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ باتیں تو میں ایکسیڈنٹ کی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ گھر سے کتنے بجے نکلی تھی؟ اس نے سر کھجلاتے ہوئے کہا، وقت تو مجھے یاد نہیں رہا، میرا خیال ہے دوپہر کے وقت روانہ ہوئی تھی۔ گو وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا لیکن آدمی خاصا مکار اور چال باز تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ جس رشتہ دار سے ملنے آئی تھی اس کا نام و پتہ کیا تھا؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، اس کا ایک دور پار کا ماموں ادھر رہتا ہے، اس سے کبھی کبھی ملنے آتی ہے، فدا محمد اس کا نام ہے لیکن مجھے اس کا پتہ یاد نہیں ہے۔ وہ دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور شام کو اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس دوران میں اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ کیا اسے اغوا کر لیا گیا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں سوچ رہا تھا۔ میں نے رحمت علی کو چکر دینے کے لیے کہا، رحمت علی تمہاری بیوی کا کل شام کے وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، غالباً وہ سڑک پار کر رہی تھی یا بس کو روکنا چاہتی تھی۔ بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ مویشی بھی سڑک کے کنارے چل رہے تھے، ہو سکتا ہے کوئی جانور بھدک گیا ہو اور بس ڈرائیور کے قابو میں نہ رہی ہو۔ فدا محمد کے گھر والوں نے سلطانہ کی روانگی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا؟ کوئی خاص بات نہیں بتائی، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔
ادھر سے صرف اتنا ہی پتا چلا ہے کہ وہ شام کے وقت وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گھر نہیں پہنچی تو مجھے فکر ہوئی۔ پھر لوگوں کی زبانی پتا چلا کہ ایک اکیلی عورت حادثے میں زخمی ہوئی ہے۔ ہم نے اسپتال سے پتا کیا تو وہ سلطانہ ہی نکلی جناب۔ آپ مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ او میاں چلے جانا، جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ایک بات اور بتاؤ، سلطانہ جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلی تو خیریت سے تھی نا؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں اس کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہونا تھا جی؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا، یعنی کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ گھر سے ناراض ہو کر تو نہیں نکلی تھی نا؟ اس نے میرے اس اشارے سے فوراً فائدہ اٹھایا، بولا او جی بات یہ ہے کہ سلطانہ ذرا تیز طبیعت ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی اندازہ لگایا، وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنے میں چودھری رب نواز تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور رحمت علی سے بولا، اوئے رحمت علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ رحمت علی کرسی سے اٹھ گیا اور عاجزانہ لہجے میں بولا، چودھری جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، ملک صاحب تو بڑے اللہ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ہمدردی سے میری باتیں سنی ہیں، کہتے ہیں جب چاہو سلطانہ کو لے جاؤ۔ چودھری نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولا تو پھر ہمیں اجازت لینی چاہیے، تم لوگوں کو 1-2 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کی حالت سفر کے قابل نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ جب تک اس کا بیان نہیں ہو جاتا ہم اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اوئے ملک صاحب اتنے بھی اللہ لوگ نہیں ہیں۔ چودھری نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ آؤ چلیں۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ چودھری نے آؤ چلیں ہاسے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ مجھے خیال بھی آیا کہ شاید اس نے سلطانہ کو اسپتال سے نکالنے کی کوئی تدبیر سوچ لی تھی، لیکن یہ خیال جتنی تیزی سے ذہن میں آیا تھا اسی تیزی سے نکل گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سلطانہ روپوش ہو گئی ہے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ چودھری نے اسے اغوا کروا لیا ہوگا۔ میں فوراً اسپتال پہنچا، وہاں پر صورتحال مختلف نظر آئی۔ چودھری رب نواز لیڈی ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کر سلطانہ کو غائب کر دیا ہے۔ یہ جیل خانہ نہیں اسپتال ہے۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، اگر کوئی مریض علاج نہیں کروانا چاہتا تو ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ آپ اسپتال میں شور نہیں مچائیں، نکلیں یہاں سے۔ لڑکی کیسے غائب ہو گئی؟ میں اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا جو ہونکوں کی طرح ایک طرف کھڑے تھے۔ تم لوگ کہاں تھے؟ جناب ہم ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے لڑکی نرس کے ساتھ باتھ روم گئی تھی۔ زنانہ باتھ رومز کی طرف مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم باہر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی۔ ہم لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ کر متعلقہ نرس کو بلوایا۔ وہ قدرے بھاری جسم کی ہنسی ہوشیار عورت تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ 15 سال سے وہاں کام کر رہی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کا نام سسٹر زبیدہ تھا۔ میرے اس استفسار پر اس نے جواب دیا، جناب میں مریضہ کو لیٹرین میں چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے ایک مریض کے کمرے میں گئی، واپس آئی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی عورت کی چادر سر پر ڈال کر یا کپڑے بدل کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک گئی تھی۔ اس کا اشارہ سپاہیوں کی طرف تھا۔ میں نے لیڈیز باتھ رومز کا جائزہ لیا تو اس کا اندازہ کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوا، کیونکہ باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، البتہ درمیان میں ایک تقریباً 7 فٹ اونچی دیوار تھی جو مردانہ اور زنانہ حصے کو الگ کرتی تھی، لیکن ایک مجروح عورت تو اس دیوار کو کسی مدد کے بغیر نہیں پھاند سکتی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو امکانی جگہوں کی طرف دوڑایا اور چودھری سے پوچھا، یہ لڑکی فرار کیوں ہوئی ہے؟ میرا تو خیال ہے اسپتال والوں نے غائب کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس وقت ہم بھی یہیں موجود تھے۔ سلطانہ نرس کے ساتھ باتھ روم میں گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ آپ ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کریں۔ کیوں؟ میں نے قدرے سختی سے پوچھا۔ ان کو سلطانہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے سامنے روئی گائی ہوگی، اس نے بے خیالی میں کہا۔ انہوں نے ہمدردی میں آ کر وہ خیر چھوڑیں اس بات کو، اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ ان کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کریں۔ اس کا یہ کہنا کہ سلطانہ روئی گائی ہوگی اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ لڑکی مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا تھا اور وہ ان لوگوں سے چھپتی پھرتی تھی۔ دوسرا اشارہ اس کی باتوں سے یہ ملتا تھا کہ وہ شوہر سے زیادہ لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ رونے گانے کا کیا چکر ہے؟ میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا تم اپنی بیوی کو ہوش نہیں رکھتے؟ ملک صاحب یہ بیچارہ کیا کرے، لڑکی بہت تیز ہے، اس کے قابو نہیں آتی۔ وہ شخص رحمت علی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں نے کہا، اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ڈر سے بھاگی ہے، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ وہ اغوا کی رپورٹ پر اصرار کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے آ کر بات کرے۔ شام کے وقت ایک ادھیڑ عمر شخص تھانے آیا۔ اس نے اپنا نام عظمت علی بتایا اور کہا کہ اس کی بیوی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا تم اپنی بیوی کو ساتھ لائے ہو؟ نہیں جی، اس نے آپ کو گھر پر بلایا، آپ ڈیوٹی کے بعد آئیں اور سادہ لباس میں آئیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی بتائے گی،
اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے میرے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہتی ہو۔ پھر تو آپ بہت ہی سیدھے آدمی ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ تھانے کا ایک چکر لگا کر واپس چلے جاتے اور اسے کہہ دیتے کہ آپ نے تھانے دار کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے جی، زندگی بھر کا رونا ہے۔ آپ شام کو ضرور تشریف لے آئیں ورنہ وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ نوٹ کر لیا اور وعدہ کیا کہ بشرطِ فرصت ملنے آؤں گا۔ جو پتہ اس نے نوٹ کروایا تھا وہ سرکاری کوارٹروں کا تھا۔ اسپتال کا بیشتر عملہ بھی انہی کوارٹروں میں رہتا تھا۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر میں گھر گیا، وہاں کچھ دیر آرام کیا اور مغرب کے بعد عظمت علی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سادہ سی بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی بات چیت کے بعد اپنی بیوی کو میرے بارے میں بتانے کے لیے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری جسم کی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید شلوار اور رنگین قمیض پہن رکھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی شکل کچھ مانوس سی محسوس ہوئی، شاید میں نے چند روز پہلے اسے کہیں دیکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اس نے کہا۔ دراصل یونیفارم سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، میں سسٹر زبیدہ ہوں۔ اوہو، میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے، میں نے کہا۔ یونیفارم میں وہ اپنی اصل عمر سے چھوٹی لگتی تھی یا شاید گھر کے کپڑوں میں اصل عمر سے بڑی لگتی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ وہ سلطانہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ آخری بار سلطانہ اسی کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ سلطانہ کہاں ہے؟ میں نے اپنے اندازے کی روشنی میں سوال کیا۔ میں نے اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اٹھ کر اندر کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ اس دکھی لڑکی کو چودھری کے حوالے نہیں کریں گے اور اس کی پوری مدد کریں گے۔ میں نے اس لیے 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ میں نے کہا، تم نے اسے غائب کس طرح کیا تھا؟ بہت آسان طریقے سے، اس نے جواب دیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسے کیوں غائب کیا ہے۔ حادثے کے دوسرے روز ایک نرس نے مجھے بتایا کہ 2 آدمی سپاہیوں کو رشوت دے کر سلطانہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ 2 آدمی چودھری رب نواز اور رحمت علی ہوں گے۔ مجھے خود بھی ان دونوں پر شک تھا۔ میں نے سلطانہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور میری منت کی کہ میں اسے ان لوگوں کے چنگل سے محفوظ رکھوں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں کوئی طریقہ سوچتی ہوں۔ مجھے ڈر بھی تھا، اگر چودھری رب نواز کو پتہ چل گیا تو میں بھی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ بہرحال میں سلطانہ کو سمجھا کر باتھ روم میں لے گئی اور چند منٹ کے بعد شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے، حالانکہ سلطانہ اس وقت باتھ روم میں ہی تھی۔ آپ کے سپاہیوں نے پہلے باتھ روم میں نظر ڈالی۔ میں نے ایک خالی باتھ روم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ سلطانہ اس کے اندر تھی۔ پھر انہیں باہر جا کر دیکھنے کا مشورہ دیا۔ وہ باہر کی طرف بھاگے۔ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سلطانہ کو پہلے ایک اسپیشل وارڈ میں چھپایا اور پھر اپنے گھر لے آئی۔ میرے شوہر کو اصل حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اسے میں نے یہی بتایا ہے کہ سلطانہ میری ایک سہیلی کی بیٹی ہے اور ایک حادثے میں زخمی ہو گئی ہے۔ میں اسے اسپتال میں رکھنے کی بجائے گھر لے آئی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم اسے کب تک اپنے پاس رکھو گی؟ میں نے کہا، سلطانہ خود کیا کہتی ہے؟ اس کی کہانی بہت لمبی ہے۔ یہ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ملک صاحب، آپ اس وقت سادہ لباس میں ہیں اور شاید ڈیوٹی پر بھی نہیں ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تھانے دار بن کر نہیں، ایک بھائی بن کر میری بات سنیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ سلطانہ کا خیال یہ ہے کہ یہاں ایک غریب اور بے سہارا کو انصاف نہیں مل سکتا۔ پولیس کے معاملے میں اسے بہت تلخ تجربہ ہوا ہے۔ اسے پولیس سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پولیس میں یقیناً خدا ترس آفیسر بھی ہوں گے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کی خاطر ایک جاگیردار سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ میں پوری بات سنے بغیر کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بلا وجہ کوئی شخص کسی سے ٹکر نہیں لیتا۔ ہم لوگ قانون اور اپنے اختیارات کے دائرے میں رہتے ہی سائل کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لڑکی واقعی مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا، لیکن میں تفصیل سنے بغیر وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ مایوس نظر آنے لگی۔ بولی، پھر تو آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ سلطانہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ آپ مجھے پورا واقعہ تو سنائیں، میں نے کہا، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں نے ظالموں کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ میرے اصرار پر وہ پوری بات سنانے پر راضی ہو گئی۔ بات شروع کرنے سے پہلے اس نے سلطانہ کو بھی کمرے میں بلا لیا تاکہ اگر زبیدہ کوئی بات بھول جائے تو وہ بتا دے۔ سلطانہ کے چہرے پر غایت درجہ دہشت طاری تھی۔ وہ زبیدہ بیگم کے قریب سکڑ کر بیٹھ گئی اور حالی نظروں سے فرش کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا سے بالکل مایوس ہو چکی ہے۔ حالات نے اس کی خوشیاں اور مسکراہٹیں اس سے چھین لی تھیں۔ زبیدہ بیگم نے اس کی موجودگی میں جو واقعات مجھے بتائے وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سلطانہ سید پور کی رہنے والی تھی اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تاہم اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ اس کی خوبصورتی کا چرچا رب نواز نے بھی سنا۔ اس نے موقع پا کر سلطانہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس پر فریفتہ ہو گیا۔ ایک روز وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔
سلطانہ کے باپ کریم بخش نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر تواضع کی اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ چاچا میں ایک عرض لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، چودھری رب نواز نے کہا۔ امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بوڑھا کریم بخش یہ بات سن کر فکر مند ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ جاگیردار کا خودسر بیٹا اس کے پاس کیا عرض لے کر آیا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی سلطانہ حسین اور پڑھی لکھی تھی۔ رب نواز یقیناً اس کے پاس اسی سلسلے میں آیا تھا۔ چودھری صاحب میں ایک معمولی سا غریب آدمی ہوں، اس نے عاجزی سے کہا۔ میں تو اپنی امیدیں پوری نہیں کر سکتا، بلکہ کسی اور کی امیدیں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ کریم بخش تم میری امید پوری کر سکتے ہو، میں تمہاری بیٹی سلطانہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کریم بخش کو معلوم تھا کہ رب نواز کی شادی 3 سال قبل ہو چکی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ چودھری صاحب آپ یقیناً اپنے کسی دوست یا عزیز کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں، کریم بخش نے کہا، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور آپ کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ کریم بخش مجھے اپنے لیے رشتہ چاہیے، رب نواز نے صاف لفظوں میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ کیا بڑے چودھری صاحب اس بات کی اجازت دیں گے؟ کریم بخش نے فرار کی راہ نکال لی۔ فی الحال یہ کام بڑے چودھری صاحب کے علم کے بغیر ہوگا، رب نواز نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں سلطانہ کو الگ مکان میں رکھوں گا اور مناسب موقع دے کر بڑے چودھری صاحب کو بتا دوں گا۔ کریم بخش نے ایک اور راہ فرار نکالی۔ چودھری صاحب آپ سے اچھا رشتہ اور کون ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں زبان دے چکا ہوں، میری بیوی کے بھانجے سے سلطانہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اچھا نام کیا ہے آپ کے ہونے والے داماد کا؟ اس کا نام رفیق ہے، رفیق حسین۔ کریم بخش کی بیوی نے ایک تو مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس کی بہن اپنے بیٹے رفیق حسین کے لیے سلطانہ کے رشتے کی خواہش مند ہے، لیکن کریم بخش نے انکار کر دیا تھا کیونکہ لڑکا کوئی مستقل کام نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے رب نواز سے جان چھڑانے کے لیے رفیق حسین کا نام لے دیا تھا۔ رب نواز سمجھ گیا کہ کریم بخش اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں کریم بخش، منگنیاں ٹوٹ بھی جایا کرتی ہیں۔ ایک آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر رفیق حسین نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر میری باری ہوگی۔ رب نواز تو رخصت ہو گیا، لیکن کریم بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ رب نواز آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ اس کی بیوی سکینہ اندر کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ رب نواز کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ لڑکی کی فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ کس کے ساتھ؟ کریم بخش نے برہمی سے پوچھا۔ تمہارے آوارہ بھانجے کے ساتھ؟ اس کی طبیعت بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ہاں اب میرے اوپر نکالو سارا غصہ، سکینہ نے کہا۔ اگر میرا بھانجا تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو اس کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس شیطان سے جان نہ چھڑواتا تو اور کیا کرتا؟ وہ شیطان تمہارے جیسا بدھو نہیں ہے، سکینہ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور رفیق سے ملے گا۔ کریم بخش چونک کر بولا، یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، اگر رفیق نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی منگنی نہیں ہوئی تو بات بگڑ جائے گی۔ میں رفیق سے مل کر آتا ہوں۔ لیکن اس سے بات کیا کرو گے؟ کریم بخش نے جلدی سے جوتے پہنے، ٹوپی سر پر رکھی اور سکینہ کی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے نکل گیا۔ رفیق حسین مٹھائی والے کی دکان کے سامنے رکھی ہوئی بینچ پر بیٹھا ایک دوست کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ تھی۔ قد 6 فٹ سے اوپر نکل چکا تھا، حلیہ ایسا ہی تھا جیسا آوارہ گردوں کا ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے خالو کو افراتفری کے عالم میں آتے دیکھا تو اپنے دوست سے بولا، لے پیارے آج کوئی لمبا ہی چکر معلوم ہوتا ہے، خالو جان ہتھے سے اکھڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ کریم بخش نے قریب پہنچ کر رفیق کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ بولا، رفیق پتر، ایک مسئلہ ہو گیا، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ رفیق تو خود بھی خالو کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا تھا کیونکہ وہ سلطانہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حکم کریں خالو جان، اس نے فرما برداری سے کہا۔ آج اس نالائق سے آپ کو کیا کام پڑ گیا؟ رفیق پتر، بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے چودھری رب نواز ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ کمینہ سلطانہ کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ اب میں نے اسے کہہ دیا کہ سلطانہ کی بات تمہارے ساتھ پکی ہو چکی ہے۔ رفیق کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جی کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ سلطانہ کی تمہارے ساتھ منگنی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس پوچھنے کے لیے آئے، تم اسے کہہ دینا کہ ہاں منگنی ہو چکی ہے۔ رفیق نے بات پر غور کیا اور مکاری سے بولا، یہ تو گھر میں بیٹھ کر کرنے والی بات ہے۔ کریم بخش نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ دونوں گھر پہنچ گئے۔ رفیق کے کہنے پر سکینہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیا گیا۔ رسمی بات چیت کے بعد رفیق نے کہا، خالو آپ کی عزت کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، لیکن بات پکی ہونی چاہیے۔ پکی بات؟ پکی بات؟ کریم بخش نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر رشتے کی بات پکی کر لی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کریم بخش نے اپنی بیوی سے کہا، سن رہی ہو، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں خالو۔ رفیق نے کہا، آپ نہیں سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اور میاں ایک مسئلہ تو حل ہو جائے۔ خالو اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا، اگر تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف انکار کر دو تاکہ ہم کچھ اور سوچیں۔ تجھے اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ سکینہ نے بھانجے کے ایک کندھے پر ہاتھ مارا۔ تیرے خالو اس وقت پریشان ہے، ایک مصیبت سے جان چھوٹ جائے پھر تیرے معاملے پر بھی غور کر لیں گے۔ بات یہ ہے حالانکہ جھوٹ بولتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگتا، میں تو کچھ بھی کہہ دوں گا، لیکن کل کلاں اگر سلطانہ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی تو چودھری میری گردن دبوچ لے گا۔
سلطانہ کے ابا بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے، سکینہ نے کہا۔ چودھری کو جب اس جھوٹ کا پتہ چلے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ کریم بخش نے دل میں کہا، اس لنگور سے تو پھر چودھری رب نواز ہی اچھا ہے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد اس نے مصلحتاً ہاں کر دی۔ تاہم اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر چودھری رب نواز نے اسے زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ چند روز کے بعد رب نواز رفیق حسین سے ملا اور کہا، رفیق حسین، سنا ہے کہ تم کریم بخش کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ ملاقات گاؤں سے باہر ایک کنویں پر ہوئی تھی۔ رب نواز کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے چودھری صاحب، رفیق نے جواب دیا۔ کریم بخش میرا سگا خالو ہے۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ رفیق حسین، فی الحال تو جی بیکار ہوں۔ رب نواز نے جیب سے چند نوٹ نکال کر رفیق کی طرف بڑھائے اور بولا، یہ لو، یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ مجھے بیکار نوجوانوں پر بڑا ترس آتا ہے۔ یہ پیسے رکھ لو اور فی الحال شادی وادی کی بات بھول جاؤ۔ اپنے خالو سے کہہ دینا کہ تم اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ رفیق نے پیسوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور بولا، کیوں جناب، شادی کی بات کیوں بھول جاؤں؟ رب نواز کے ایک ساتھی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، دیکھو اے کاکا، زیادہ سیانہ بننے کی کوشش نہیں کر۔ چودھری صاحب کو کڑی پسند آ گئی ہے، اس کی شادی ان کے ساتھ ہوگی، تجھے کوئی اور رشتہ مل جائے گا۔ نہیں جناب، یہ نہیں ہو سکتا، رفیق نے جرأت سے کہا۔ میں بغیر کسی وجہ کے شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ رب نواز چند لمحوں تک سخت نظروں سے رفیق کو گھورتا رہا، پھر اس نے پیسے جیب میں رکھ لی اور اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے بولا، جوان تو یہ بڑا سون ہے، پر کیا کریں، اسے خود ہی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ رفیق اس دھمکی کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ کریم بخش نے جب یہ بات سنی تو وہ فکر مند ہوا اور اس نے رفیق کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے گاؤں سے چلا جائے، لیکن رفیق نے اس بات کو مذاق میں ٹال دیا۔ چند روز کے بعد اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی پائی گئی۔ اسے کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ کریم بخش بخوبی جانتا تھا کہ رفیق کا قاتل کون تھا، لیکن وہ پولیس کو کچھ نہ بتا سکا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے الزام کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے گا۔ یوں بھی اتنے بڑے جاگیردار سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ رب نواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، لہٰذا اس نے بیوی کے مشورے سے گاؤں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک غریب آدمی کے لیے بنا بنایا گھر چھوڑنا اور دوسری جگہ آباد ہونا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس بات کی اطلاع رب نواز کو بھی ہو گئی اور وہ اپنے مطالبے کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ کریم بخش، مجھے رفیق حسین کی موت کا بڑا دکھ ہوا ہے، اس نے چالاکی سے کہا۔ بہت خوبصورت جوان تھا، لیکن قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ ہاں، سنا تو یہی ہے، کریم بخش نے ہولے سے کہا، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ قاتل کی معافی نہیں ہوتی۔ معافی ان کی نہیں ہوتی جو پکڑے جاتے ہیں۔ میں آسمانی عدالت کی بات کر رہا ہوں۔ کریم بخش، یہ سب پرانی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، میں تاریخ لینے آیا ہوں۔ تو تاریخ؟ کریم بخش گھبرا گیا۔ کس چیز کی تاریخ؟ شادی کی تاریخ؟ اور کس چیز کی تاریخ؟ چودھری صاحب، میں نے ابھی اپنی برادری سے مشورہ بھی نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کسی نے خفیہ شادی نہیں کی، اس سے لڑکی کی ذات پر حرف آئے گا۔ چاچا، ایک بات تو بتا، کیا تیرا خاندان ہم سے زیادہ عزت والا ہے؟ چودھری صاحب، یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب خفیہ شادی سے میری ذات پر حرف نہیں آ سکتا تو تیری بیٹی کی ذات پر کیسے آئے گا؟ یہ گاؤں ہماری جاگیر ہے، یہاں کوئی شخص ہمارے خلاف منہ کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ تمہیں برادری سے مشورہ کرنے کے لیے کتنی مہلت چاہیے؟ 2-4 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے۔ لیکن ٹھہرو، میں تمہیں برادری سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس طرح تو ساری بات ہی کھل جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 2-4 قریبی رشتہ داروں سے مشورہ کر لو اور انہیں تاکید کر دو کہ بات باہر نہ جائے۔ سلطانہ اندر بیٹھی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اسے اس بات کا بڑا رنج تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رب نواز سے خود بات کرے گی۔ چند روز کے بعد رب نواز ایسے وقت ان کے گھر آیا جب کریم بخش کام پر گیا ہوا تھا۔ سلطانہ رب نواز کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ اس روز اس نے ماں سے اجازت لی اور چادر اوڑھ کر بیٹھک میں چلی گئی۔ رب نواز نے اسے دیکھا تو خوش ہو کر بولا، جی بسم اللہ، آج تو چودھویں کا چاند چڑھ گیا۔ سلطانہ کو چودھریوں کی حیثیت اور ان کے غصے کا علم نہیں تھا۔ اس نے سختی سے پوچھا، چودھری صاحب، آپ ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ لو بھائی، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا؟ رب نواز نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، حد ہو گئی، کریم بخش نے تمہیں بتایا نہیں؟ آپ کو تو بڑوں کی عزت کرنا بھی نہیں آتی۔ سلطانہ نے کہا، اولاد کے سامنے ان کے والدین کا ذکر احترام سے کرنا چاہیے۔ دراصل ہمیں اس طرح بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ رب نواز نے کہا، شادی کے بعد تم سے آداب سیکھنا پڑیں گے۔ چودھری صاحب، شادی خوشی سے کی جاتی ہے، اس میں دونوں خاندانوں کی رضامندی کے علاوہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کل خاندانوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ البتہ لڑکے اور لڑکی کی مرضی والی بات تھوڑی بہت ٹھیک ہے۔ میں تو سر سے پیر تک راضی ہوں۔ نکاح کے وقت تمہاری بھی ہاں ہو جائے گی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میرے پاس دولت ہے، عزت ہے، دنیا کا ہر عیش ہے۔ میں تمہیں سونے میں پیلا کر دوں گا، الگ مکان میں رکھوں گا، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔
جو شخص میرے باپ کو تو کر کے مخاطب کرتا ہے وہ مجھے کیا خوشی دے سکتا ہے؟ سلطانہ نے کہا۔ رب نواز کو دنیاوی جاہو جلال کا بڑا گھمنڈ تھا اور وہ کسی غریب آدمی کی دکھاوے کے طور پر بھی عزت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے قدرے برہمی سے کہا، بتایا تو ہے، یہ ہماری خاندانی عادت ہے۔ کیا آپ اپنے باپ کو بھی اسی طرح مخاطب کرتے ہیں؟ رب نواز کا چہرہ سرخ ہو گیا، بولا، میرے والد کو لوگ بڑے چودھری صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، ان کا اور کمی کمینوں کا کیا جوڑ؟ یہی بات تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بڑے لوگ ہیں، ہم کمین لوگ ہیں، ہمارا اور آپ کا جوڑ نہیں ہو سکتا، یہ الگ معاملہ ہے۔ رب نواز اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا، اصل بات یہ ہے کہ ہر اچھی چیز پر پہلا حق ہمارا ہوتا ہے، مثلا کھیتی باڑی مزارع کرتا ہے، فصل ہم کھاتے ہیں، جوتا موچی بناتا ہے، پہنتے ہم ہیں، کپڑا جلاحہ تیار کرتا ہے، سجدہ ہمارے جسم پر ہے، حویلیاں راج مزدور بناتے ہیں، رہتے ہم ہیں، دنیا کا یہی قانون ہے، یہ ظالموں کا قانون ہے۔ سلطانہ نے کہا، مجھے آپ یہی سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ غریب کے گھر میں کوئی خوبصورت لڑکی پیدا ہو جائے تو اس پر پہلا حق جابر جاگیردار کا ہوتا ہے، جس طرح حویلی تیار ہو جانے کے بعد راج مزدوروں کو نکال بہر کیا جاتا ہے، اسی طرح خوبصورت لڑکی کے ماں باپ کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ تم باتیں بہت کرتی ہو، فکر نہ کرو، شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری صاحب، میں آپ کو یہی بتانے آئی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ ہمارے گھر کے چکر لگانا بند کر دیں، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رب نواز ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا اور سلطانہ کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، احمق لڑکی، ہم جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ ہماری ہو جاتی ہے، میں اگر چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس تعلق کی ابتدا برے طریقے سے ہو۔ اس نے سلطانہ کا بازو چھوڑا اور تیز چلتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ شام کے وقت جب کریم بخش کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سلطانہ اور اس کی ماں کو راتوں رات ایک قریبی گاؤں بھیج دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ مکان اور سامان کا بندوبست کرنے کے بعد وہ بھی گاؤں سے چلا جائے گا، لیکن وہ اپنے منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ چند روز کے بعد اس کے مکان کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی۔ بظاہر وہ ڈکیتی کی واردات معلوم ہوتی تھی، لیکن سکینہ بی بی اور اس کی بیٹی سلطانہ کو یقین تھا کہ کریم بخش کو رب نواز کے گنڈوں نے قتل کیا تھا۔ جس شخص کے گھر میں وہ ٹھہری ہوئی تھی وہ کریم بخش کا پرانا دوست تھا۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فوراً کسی دوسری جگہ چلی جائیں، کیونکہ اس کے خیال میں بدماشوں نے کریم بخش کو ہلاک کرنے سے قبل اس سے یہ ضرور معلوم کر لیا ہوگا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ خود بھی خوفزدہ تھا، اسے ڈر تھا کہ کریم بخش کی بیوی اور بیٹی کو پناہ دینے کے جرم میں خود اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ سکینہ بی بی اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر سے نکلی، اس کی کوئی منزل نہیں تھی، دونوں کے پاس کپڑوں کی ایک گٹھڑی اور چند روپے تھے۔ انہوں نے بس پکڑی اور سرگودا کے قریب واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئی۔ وہاں سکینہ کا ایک چچا زاد بھائی رہتا تھا، جس سے ملے ہوئے اسے برسوں ہو گئے تھے۔ اس کا نام خیر الدین تھا اور وہ پرچون کی دکان کرتا تھا۔ سکینہ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا۔ دونوں جب بس سے اتری تو شام ہو چکی تھی اور اڈے پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ سکینہ بی بی نے ایک تانگے والے سے کہا کہ اسے خیر الدین کے گھر جانا ہے۔ کون سا خیر الدین بی بی؟ تانگے والے نے پوچھا۔ یہاں تو کتنے ہی خیر الدین ہوں گے۔ اس نے باری باری دونوں کو گھورا۔ شکل و صورت سے وہ لوفر سا لگتا تھا۔ کہاں سے آئی ہو؟ سکینہ بی بی کو اس کی آنکھوں میں بدنیتی نظر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی اور خالی تانگا نظر نہیں آیا۔ خیر الدین میرا بھائی ہے، اس نے نوجوان تانگے والے کو بتایا۔ کسی زمانے میں اس کی پرچون کی دکان ہوا کرتی تھی۔ لو بھائی، تم پھر اپنی پھپھی ہوئی، کوچوان نے کہا۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بابا خیر الدین میرا تایا ہے۔ سکینہ بی بی تانگے میں بیٹھنے لگی تو سلطانہ نے کہا، ماں ٹھہر جا، یہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ بیٹھو بہن میری، کوچوان نے کہا اور سکینہ کے ہاتھ سے گٹھڑی لے کر اگلی سیٹ پر رکھ دی۔ ادھر اب دوسرا تانگا نہیں ملے گا۔ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی تانگے میں بیٹھ گئیں۔ تانگا مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ دکان میں ایک سفید ریش بوڑھا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر گول شیشوں والا پرانا سا چشمہ لگا ہوا تھا۔ تایا خیر الدین، کوچوان نے آواز لگائی، یہ دیکھ تیرے پرونے لے کر آیا ہوں۔ اسی خوشی میں پتیسے کا ایک پوڑا لیا، یہ تیری بہن ہے۔ خیر الدین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چشمہ درست کرتا ہوا باہر آ گیا اور باری باری دونوں عورتوں کو گھورنے لگا۔ سکینہ نے اسے پہچان لیا، بولی، بھائی خیر الدین، میں سکینہ ہوں، یہ میری بیٹی سلطانہ ہے۔ سکینہ؟ بوڑھے خیر الدین نے حیرانی سے کہا، اچھا، میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں، تم سے ملے تو مدت ہی ہو چکی ہے، یہ بڈھا آج تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ انسان پر جب وقت پڑتا ہے تو اپنے ہی یاد آتے ہیں۔ خیر الدین نے اس کی آواز میں چھپے ہوئے درد کو محسوس کیا اور انہیں اپنے گھر لے گیا جو دکان کے ساتھ ہی تھا۔ سکینہ نے حالی کمروں میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ بھرجائی کہاں ہے؟ تیری بھرجائی 4 سال ہوئے فوت ہو چکی ہے۔ خیر الدین نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بچے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، کوئی اس گھر میں، کوئی اس شہر میں، کوئی کہاں، میں ادھر کلہ ہی ہوتا ہوں۔ بچے تو آتے جاتے ہوں گے۔ کوئی نہیں آتا۔ خیر الدین نے مایوسی سے ہاتھ پھیلائے، آدمی بڈھا ہو جائے تو اس کے پاس کوئی نہیں آتا۔
پھر اسے سلطانہ کا خیال آیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ماشاءاللہ میری بھانجی تو بڑی سونی ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں اس کے؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ سکینہ نے افسردہ لہجے میں کہا اللہ کسی غریب کی بیٹی کو خوبصورتی نہ دے۔ اللہ خیر کرے، بات کیا ہے؟ سکینہ نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ بھائی خیر دن ہمارا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر بار ختم ہو گیا، اس کے باپ کو اس ظالموں نے قتل کر دیا۔ ہم آخری وقت میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے۔ یہ چند کپڑے اور تھوڑے سے پیسے ہماری کل پونجی ہیں۔ فکر نہیں کرو۔ خیر دین نے اسے تسلی دی، مجھ پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، دکان سے اچھی کمائی ہو جاتی ہے، ہم سب کا گزارا ہو جائے گا۔ تمہاری وجہ سے میرے سونے گھر میں بھی رونق آ جائے گی۔ مجھے تو چودھری کا خوف لگا ہوا ہے، سکینہ بی بی نے کہا، کہیں وہ یہاں بھی نہ پہنچ جائے۔ اس بات نے خیر دین کو بھی فکر مند کر دیا۔ اس نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم دونوں خاموشی سے یہاں پڑی رہو۔ گھر سے باہر نکلنے یا زیادہ ملنے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سکینہ بی بی نے اس کی بات کو پلے باندھ لیا اور سلطانہ کو بھی تاکید کر دی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح چند مہینے خیریت سے گزر گئے۔ خیر دین بھی خوش تھا، اسے کھانے پینے کا آرام ہو گیا تھا۔ جس تانگے والے نے سکینہ اور سلطانہ کو خیر دین کے گھر پہنچایا تھا اس کا نام شوکت تھا اور وہ خیر دین کا دور کا رشتہ دار تھا۔ شام کو تانگا بند کرنے کے بعد وہ کبھی کبھی خیر دین کی دکان پر آ بیٹھتا تھا۔ ایک دو مرتبہ اس نے سکینہ اور سلطانہ کے بارے میں بات چھیڑنے کی کوشش کی مگر خیر دین نے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ایک روز اس کے ساتھ ایک مسکین صورت نوجوان بھی آیا جس کا اس نے رحمت علی کے نام سے تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ چنگی کلرک تھا اور نیا نیا وہاں آیا تھا۔ اس کے بعد رحمت علی بھی کبھی کبھار خیر دین کی دکان پر حاضری دینی شروع کر دی۔ وہ بڑے ادب سے خیر دین کو سلام کرتا اور کہتا، چاچا میں آدمی تو بڑا نالائق سا ہوں پر اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتا دینا۔ خیر دین کو وہ سیدھا سادہ شریف نوجوان لگا، اس لیے وہ اس سے چھوٹے موٹے کام کروانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ رحمت علی بڑی خوشی سے اس کے کام کرتا تھا، پھر وہ کبھی کبھار سبزی اور پھل بھی لانے لگا۔ خیر دین نے اعتراض کیا تو اس نے بتایا کہ چنگی پر یہ چیزیں مفت مل جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق بڑھتا رہا۔ خیر دین رحمت علی پر اعتماد کرنے لگا۔ ایک روز رحمت علی سبزی لے کر آیا تو خیر دین نے اسے کہا، جا وہ دروازہ کھٹکھٹا، یہ سبزی اپنی چاچی کو پکڑا دے۔ رحمت علی نے حکم کی تعمیل کی۔ اس دن کے بعد اس گھر کا دروازہ بھی اس پر کھل گیا۔ سکینہ بی بی پر اس کی شرافت کا بڑا اچھا اثر پڑا۔ اس نے 2-3 بار دبے لفظوں میں خیر دین کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا۔ خیر دین اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، لڑکا تو شریف آدمی لگتا ہے مگر مجھے اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہے، میں شوکت سے پوچھوں گا، وہی اس کو لے کر آیا تھا۔ سکینہ نے محسوس کیا کہ خیر دین بات کرتے ہوئے جھجکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی دن وہ خود ہی رحمت سے بات کرے گی۔ اس کے چند روز بعد اس نے رحمت علی سے سودا منگوایا اور جب وہ سودا لے کر آیا تو اسے اندر بلا لیا۔ بھائی خیر دین تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اس نے کہا، تمہارا گھر بار کہاں ہے؟ گھر کہاں چاچی، ادھر چنگی کے پاس ایک چھوٹا سا ٹھکانہ ہے۔ رحمت علی نے عاجزی سے کہا، 2-3 دوست اور بھی ساتھ رہتے ہیں، بس مل جل کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہائے پھر تو تمہیں کھانے پینے کی بڑی تنگی ہوگی۔ تنگی کس بات کی جی، ہوٹل سے ہر چیز مل جاتی ہے، ہم نے ہوٹل والے سے مہینہ باندھ رکھا ہے، کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے گھر میں بھی کھانا پکا لیتے ہیں۔ تم ہمارے گھر سے کھانا کھا لیا کرو، 2 روٹیاں زیادہ پکا لیا کریں گے۔ نہیں چاچی میرا کام چل رہا ہے، خام ہاں آپ کو پریشانی ہوگی اور پھر روز روز تو آنا بھی مشکل ہے۔ سکینہ بی بی نے اس بات پر زور نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد بولی، تمہارے ماں باپ کہاں ہوتے ہیں؟ رحمت علی نے ایک قریبی شہر کا نام لیا اور بتایا کہ وہ چھٹی والے دن گھر چلا جاتا ہے، کبھی اپنی ماں کو لے کے آؤ نا، سکینہ نے کہا۔ رحمت علی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی جیسے سکینہ بی بی نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ پھر بولا، یہاں تو میرا عارضی ٹھکانہ ہے، ماں کو کہاں لاؤں گا؟ ہمارا گھر جو ہے، سکینہ بی بی نے کہا۔ رحمت علی نے اسے ٹالنے کے انداز میں کہا، کبھی موقع ملا تو لاؤں گا، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ سکینہ بی بی نے اندازہ لگایا کہ رحمت علی اس کا مقصد سمجھ گیا اور غالباً سلطانہ سے شادی کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ایک روز شوکت تانگے والے کے پاس 2 اجنبی آئے۔ اس وقت وہ بسوں کے اڈے پر واقع ایک ٹی اسٹال پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اتفاق سے رحمت علی بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں اجنبی نوجوان صاحب حیثیت نظر آتے تھے۔ تم میں سے تانگے والا کون ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ بندہ حاضر ہے جناب، شوکت نے کہا، چائے شائے پئیں؟ ہم لوگ چائے نہیں پیتے، دوسرے اجنبی نے کہا۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بندے کو شوکت کہتے ہیں۔ برخودار شوکت، ہمیں 2 زنانیوں کی تلاش ہے، ایک بوڑھی عورت ہے اور دوسری اس کی بیٹی ہے۔ بیٹی کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ ہوگی، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی ان دونوں کو اپنے تانگے میں بٹھایا ہو۔ شوکت کا خیال سکینہ بی بی اور اس کی بیٹی کی طرف گیا، تاہم اس نے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بولا، جناب میں روزانہ کئی سواریاں اٹھاتا ہوں، ان میں زنانیاں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی۔ پتہ نہیں آپ کن سواریوں کا پوچھ رہے ہیں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ سواریاں کب ادھر آئی تھیں؟ یہ 7-8 مہینے پرانی بات ہے،
اجنبی نے کہا، میرا مطلب ہے کہ ان زنانیوں کو گم ہوئے 7-8 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ جو شخص ہمیں ان کا پتہ بتائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ادھر ہی آئی تھیں؟ یہی تو معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہوتی تو ہم 8 مہینے بعد ادھر نہ آتے۔ اب تک ہم 50-60 دیہاتوں اور شہروں کی ہاک چھان چکے ہیں۔ ہم 2 دن یہاں رہیں گے۔ ہمارا قیام نورانی ہوٹل میں ہے۔ اگر تمہیں ایسی سواریاں یاد آئیں تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ ویسے ہم ہوٹل کے مالک کے پاس اپنا پتہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ رحمت علی بڑے غور سے ساری بات چیت سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ عورتیں کوئی واردات کر کے بھاگی ہوئی ہیں؟ ہاں، کچھ ایسا ہی مسئلہ، اجنبی نے کہا۔ پھر اس نے بڑی تفصیل سے دونوں عورتوں کا حلیہ بتایا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ رخصت ہو گیا۔ شوکت الجھن کا شکار ہو گیا۔ عورتوں کا جو حلیہ اجنبی نے بتایا تھا وہ سکینہ بی بی اور اس کی بیٹی سلطانہ پر پورا اترتا تھا۔ اس نے رحمت علی سے اس ضمن میں کوئی بات نہیں کی اور شام کو خیردین کے پاس پہنچ گیا۔ تایا خیردین، ایک بڑی پریشان کن خبر ہے، اس نے کہا۔ ہماری بستی میں 2 اجنبی آئے ہوئے ہیں اور انہیں 2 عورتوں کی تلاش ہے۔ 2 عورتوں کی تلاش ہے؟ خیردین نے فکر مندی سے کہا، کون سی 2 عورتیں؟ انہوں نے عورتوں کا جو حلیہ بتایا ہے وہ پھپھی سکینہ اور اس کی بیٹی پر پورا اترتا ہے۔ خیردین نے گھبرا کر کہا، تم نے ان کو کچھ بتایا تو نہیں؟ میں اتنا پاگل بھی نہیں ہوں، شوکت نے کہا۔ ویسے یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عورتیں واردات کر کے بھاگی ہوئی ہیں۔ خیردین نے شوکت کو ساری بات بتائی اور اسے تاکید کر دی کہ وہ سکینہ اور اس کی بیٹی کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ رات کے کھانے کے بعد خیردین نے لدگی میں سکینہ کو بتایا کہ چودھری رب نواز کے آدمی انہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سکینہ کا چہرہ خوف کے باعث پیلا پڑ گیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ رب نواز نے ان کا خیال دل سے نکال دیا ہوگا۔ بھائی خیردین، میرا خیال ہے کہ ہمیں سلطانہ کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ کم سے کم اسے ایک سہارا تو مل جائے گا۔ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں نے رحمت علی سے اشارتاً بات کی تھی لیکن شاید وہ میری بات سمجھا نہیں۔ کسی وقت تم بات کر کے دیکھو، لڑکا شریف معلوم ہوتا ہے۔ خیردین نے کہا، وہ موقع دے کر بات کر لے گا، لیکن اسے موقع تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ چند روز کے بعد رحمت علی نے خود ہی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ خیردین تو تیار بیٹھا تھا۔ اس نے رحمت علی سے کہا کہ وہ کسی روز اپنے بڑوں کو لے آئے تاکہ بات پکی ہو سکے۔ چند روز کے بعد رحمت علی نے خود ہی شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ خیردین تو تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے رحمت علی سے کہا کہ وہ کسی روز اپنے بڑوں کو لے آئے تاکہ بات پکی کی جا سکے۔ رحمت علی نے تعامل کرتے ہوئے کہا، چاچا، بڑوں کو بیچ میں ڈالنے سے بات نہیں بنے گی۔ بڑے خالہ کی لڑکی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ خیردین اسے سکینہ کے پاس لے گیا، اسے رحمت علی کی مجبوری سے آگاہ کیا۔ رحمت علی نے کہا، چاچی، مجھے نہ تو جہیز کا لالچ ہے اور نہ کسی اور چیز کا۔ میں چاہتا ہوں کہ شادی خاموشی اور سادگی سے ہو جائے۔ آپ یہیں پر 4 آدمی بلا لیں اور نکاح پڑھوا دیں۔ فی الحال میں اپنے گھر والوں کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، بعد میں انہیں راضی کر لوں گا۔ سکینہ خود بھی یہی چاہتی تھی، اس کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ دوسرے اسے ڈر تھا کہ کہیں چودھری کو شادی کا علم نہ ہو جائے۔ یہ شرائط خیردین کو بھی منظور تھیں، اس طرح اس کے پیسے بچتے تھے۔ سو انہوں نے سادگی اور خاموشی سے سلطانہ کی شادی کر دی۔ شادی کے چند ہفتوں کے بعد رحمت علی نے سلطانہ سے کہا کہ سفر کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اسے اپنے رشتہ داروں سے ملوانا چاہتا ہے۔ سلطانہ کو اس کی نیت کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ تیار ہو گئی۔ سکینہ بی بی نے دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس نے لیدگی میں سلطانہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ موقع دے کر رحمت علی کو چودھری رب نواز کے بارے میں سب کچھ بتا دے تاکہ وہ بھی محتاط رہے۔ سفر شام کے وقت شروع ہوا تھا۔ کچھ سفر بس کے ذریعے کیا گیا، کچھ تانگے کے ذریعے۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ سلطانہ نے محسوس کیا کہ تانگا جس گاؤں میں داخل ہوا تھا اس کی گلیاں کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ تب ہی وہ بری طرح چونکی۔ وہ سعید پور تھا۔ یہ تو سعید پور ہے، اس نے رحمت علی سے کہا۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ یہاں میں نے ایک مکان خریدا ہے، رحمت علی نے کہا۔ بہت سستا مل گیا ہے۔ تم سعید پور کو کیسے جانتی ہو؟ سلطانہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، یہ بہت لمبی بات ہے، آرام سے بیٹھ کر کرنے والی ہے۔ جب تانگا رکا تو سلطانہ کو ایک اور حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس گھر کے سامنے تانگا رکا تھا وہ اس کا آبائی مکان تھا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ رحمت نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولا اور سیدھا اس کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی سلطانہ کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیا تھا۔ رحمت علی نے کس سے وہ مکان خریدا تھا اور کیوں خریدا تھا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رحمت علی نے پوچھا۔ کیا یہ مکان تمہیں پسند نہیں آیا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ سلطانہ نے التجائیہ لہجے میں کہا، یہ ہمارا مکان ہے، یہ سب سامان ہمارا ہے۔ ہم نے چودھری رب نواز کے ڈر سے یہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس لے چلیں۔ واپس لے چلیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر یہ تمہارا اپنا گھر ہے تو تمہیں یہاں آ کر خوش ہونا چاہیے۔ سلطانہ نے رحمت علی کے رویے میں تبدیلی محسوس کی اور اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ مجھے واپس چھوڑائیں۔ چودھری ہمارا دشمن ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔
रहमत अली अचानक सख्त लहजे में बोला, ज़्यादा शोर मत मचाओ। तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? और ये मकान की मलकियत का दावा करके तुमने एक और मसला खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने ये मकान चौधरी से ही खरीदा है। अब ये मसला तुम्हारी मौजूदगी में ही हल होगा। नहीं नहीं, मकान आप बेशक रखें। सुल्ताना ने कहा, हमें मकान नहीं चाहिए, मकान को तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं। ये तो सारा मसला ही टेढ़ा हो गया है। रहमत अली ने कहा, अगर ये तुम्हारा मकान है तो चौधरी उसे फरोख्त नहीं कर सकता, मैं सुबह उससे बात करूंगा। सुल्ताना ने उसकी बहुत मिन्नत की मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी ये बहस चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना का रंग उड़ गया। रहमत अली ने दरवाज़ा खोला और बोला, आइए चौधरी साहब, आप ही का जिक्र हो रहा था। उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। रब नवाज 2 आदमियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ। सुल्ताना जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई। हमें पता चला कि तुम आ गए हो, हमने सोचा कि ज़रा मुलाकात ही कर लें। चौधरी ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा, भाई वो भरजाई से तो मुलाकात करवाओ। सुल्ताना ने दूसरे कमरे में ये बात सुनी तो छुपने के लिए कोना तलाश करने लगी। इतने में रहमत अली कमरे में दाखिल हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उधर, चौधरी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं चौधरी साहब से नहीं मिलूंगी। उनसे कह दो मैं पर्दा करती हूँ। पर्दा और हमसे? रब नवाज ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। फिर बज़ाहिर चौंकते हुए कहा, रहमत अली ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो सुल्ताना है, मेरी मंगेतर। तुमने इसे शादी कैसे कर ली? आपकी मंगेतर? रहमत अली ने बज़ाहिर हैरानी से कहा, मुझे तो किसी ने ये बात नहीं बताई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुल्ताना? चौधरी आगे बढ़ा, तुम्हें याद होगा तुम्हारे मरहूम बाप ने मुझे ज़ुबान दी थी, कहते हैं कि मरने वालों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। सुल्ताना पीछे हटते हुए बोली, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, ये शादी बड़ों की मर्जी से हुई है। तेरी माँ कहाँ है? वो सकीना बीबी, उसे ये बात ज़रूर याद होगी। सुल्ताना ने मदद तलब नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखा मगर वो कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई फिक्र या घबराहट नहीं थी। रहमत अली, तुमने ये अच्छा नहीं किया, रब नवाज ने गूंजदार आवाज़ में कहा। शेर के मुंह से निवाला छीनने वाले जिंदा नहीं बचा करते। गलती होगी चौधरी साहब। रहमत अली ने हाथ जोड़े। सुल्ताना को उसके चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आया। आप हुक्म करें तो मैं इसको तलाक दे देता हूँ। यह सुनकर सुल्ताना शशदर रह गई। कोई मर्द इतनी जल्दी अपनी बीवी को तलाक देने पर तैयार नहीं हो सकता था। शायद वो सब कुछ एक ड्रामा था। रहमत अली ने उसके साथ धोखा किया था। आप ये क्या कह रहे हैं? उसने परेशानी से कहा, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी इज्जत हूँ, और इज्जत की खातिर तो लोग जान भी कुर्बान कर दिया करते हैं। कोई शख्स जानते बूझते आग में छलांग नहीं लगाता। रहमत अली ने कहा, चौधरी साहब का कहना है कि तुम उनकी मंगेतर थी, इस लिहाज से तो असल तुम इनकी इज्जत हो। ये झूठ है, मेरी किसी से मंगनी नहीं हुई थी। अगर कोई मंगनी हुई भी थी तो वो टूट गई होगी। असल चीज़ शादी है। इस वक्त मैं आपकी बीवी हूँ। ओए सिराजदीन, रब नवाज ने अपने साथियों को आवाज़ दी, ओ फ़कीर मोहम्मद, जाओ उधर से मौलवी सनाउल्लाह को लेकर आओ। ये रहमत अली अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है। ये काम किसी मोतबर गवाह के सामने होना चाहिए। सिराजुद्दीन मौलवी सनाउल्लाह को बुला लाया। रहमत अली ने उसके सामने सुल्ताना को 3 तलाक़ें दे दी। इस सिलसिले में सुल्ताना रोती रही और सबको मिन्नतें करती रही मगर किसी ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। ये कार्रवाई चंद मिनट में ख़त्म हो गई। मौलवी सनाउल्लाह तलाक की तौसीक करने के बाद रुखसत हो गए। रहमत अली ने बाहर जाकर रब नवाज के साथ कुछ बात की और बाहर से ही वापस चला गया। अब मकान में रब नवाज और उसके 2 साथी रह गए। सुल्ताना, अब तुम आराम से अपने घर में रहो, रब नवाज ने कहा। 1-2 रोज़ में तुम्हारी माँ भी यहाँ आ जाएगी, इसके बाद रिश्ते की बातचीत होगी। ये सिराजुद्दीन और फ़कीर मोहम्मद इधर बैठक में सो जाएंगे। दोनों बहुत शरीफ आदमी हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको बता देना। वो जाते जाते दरवाजे में रुका। अब तक जो गलतियाँ तुमसे हुई हैं उन्हें मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस सूरत हाल में सुल्ताना के जहन में 2 ख्याल आए। अव्वल तो उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए और दोम फरार की कोशिश करनी चाहिए, ख़ास की जान ही क्यों ना चली जाए। उसकी निगरानी करने वालों ने सोने से कबल उसके कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी। अलबत्ता बैठक की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा बंद नहीं था। सुल्ताना सारी रात फरार के तरीक़ों पर गौर करती रही और खुद को हिम्मत दिलाती रही। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे उसने बैठक में झांका। दोनों बदमाश दरी पर पड़े सो रहे थे। एक के तकिए के नीचे पिस्तौल का दस्ता नजर आ रहा था। सुल्ताना के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि उसे पिस्तौल पर कब्जा करके दोनों बदमाशों को कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन यह ख्याल फ़कत सोचने तक महदूद रहा। वो ना तो पिस्तौल चलाना जानती थी और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी। बैठक के बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, ताला नहीं था। सुल्ताना ने चंद ज़रूरी चीज़ें गठरी में बांधी और हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। चंद कदमों का वो फासला उसे मीलों लंबा मालूम हो रहा था। मलाखर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। बहुत सोच विचार के बाद वो थाने पहुंच गई। वहां रात की ड्यूटी देने वाला एक हवलदार बैठा ऊँघ रहा था। सुल्ताना ने रो रो कर उसे अपनी कहानी सुनाई और मदद की दरख्वास्त की, लेकिन वो मामूली हवलदार एक जागीरदार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बीबी, तुम्हारे पास अपनी कहानी का कोई सबूत भी है या ऐसे ही शिकायत करने आ गई हो? हवलदार ने पूछा। क्या ये काफ़ी सबूत नहीं है कि हमारे मकान पर जागीरदार ने कब्जा कर रखा है? मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने अपना मकान चौधरी साहब के हाथ फरोख्त कर दिया था। हवलदार ने कहा, बाकी रही शादी और तलाक की बात तो ये कोई जुर्म नहीं है।
ہم کسی آدمی کو صرف اس بات پر گرفتار نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ باقی تم نے چودھری رب نواز پر جو الزامات قتل وغیرہ کے لگائے ہیں ان کا کوئی پکا ثبوت ہونا چاہیے۔ اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ سلطانہ سمجھ گئی کہ پولیس اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں آپ زیادتی کس کو سمجھتے ہیں؟ سلطانہ نے کہا، رب نواز نے میرے خالہ زاد بھائی کو قتل کرایا، میرے باپ کو قتل کرایا، ہمیں بے گھر کر دیا، ہمارے مکان پر قبضہ کر لیا، میرے شوہر سے ساز باز کر کے مجھے طلاق دلوائی، مجھے میرے گھر میں قید کر دیا۔ اسے زیادہ اور کیا زیادتی ہوگی؟ بی بی، قانون زبانی باتوں کو نہیں مانتا۔ تم ادھر ہی بیٹھو، ذرا اب دن چڑھ جائے تو میں چودھری رب نواز کو بلا کر اسے ساری بات پوچھتا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سلطانہ گھبرا گئی۔ حوالدار تو ویسے ہی اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ رب نواز کے سامنے کیا مانتا؟ اسے احساس ہوا کہ تھانے آ کر اس نے غلطی کی تھی۔ اگر وہ صبح تک وہاں ٹھہری رہی تو حوالدار اسے دوبارہ رب نواز کے حوالے کر دے گا۔ اسی خدشے کے پیش نظر وہ تھانے سے نکل بھاگی اور شہر جانے والی سڑک پر جا پہنچی۔ اس نے 3 گھنٹے تک پیدل سفر کیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب تھی۔ ہر قدم پر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ چکرا کر گر پڑے گی۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچی تو ایک فیکٹری ورکر جو سائیکل پر ادھر سے گزر رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر رک گیا اور پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ سلطانہ نے دیکھا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر کا ہمدرد شخص تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور بے سہارا لڑکی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مذکورہ شخص جس کا نام اختر حسین تھا اسے اپنے گھر لے گیا۔ ان دنوں اس کی بیوی بچوں کے ہمراہ مائکے گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ سلطانہ نے مختصر لفظوں میں اسے اپنا احوال سنایا۔ تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، اختر حسین نے اسے تسلی دی۔ باورچی خانے میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، تم ناشتہ کر کے آرام کرو۔ اس وقت میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، شام کو تمہارے ساتھ تفصیلی بات ہوگی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ تم میری بھانجی ہو۔ اس ہمدرد انسان کی باتوں سے سلطانہ نے بڑی تقویت محسوس کی اور وہ وقتی طور پر مطمئن ہو گئی۔ اختر حسین کا مکان بستی کے نواح میں واقع تھا۔ اس میں 4 کمرے تھے اور کشادہ تھے۔ صحن میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں۔ سلطانہ نے گزشتہ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ذرا سکون ملا تو اسے بھوک محسوس ہوئی اور اس نے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ کیا اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ 5 دن خیریت سے گزر گئے۔ 6 دن رب نواز اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ان میں ایک رحمت علی اور دوسرا فقیر محمد تھا۔ رب نواز پر غصے کی وجہ سے جنون سوار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سلطانہ کے ساتھ جو سلوک کیا، تہذیب اس کے ذکر کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال سما گیا تھا کہ سلطانہ اختر حسین کے ساتھ گناہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس خیال کا سبب اختر حسین کے پڑوسیوں کے شکوک و شبہات بھی تھے۔ بعض پست ذہنیت لوگ عورت اور مرد کو تنہا دے کر فوراً بہتان تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اختر حسین کے بعض پڑوسیوں نے بھی یہی کیا۔ رب نواز بار بار یہ کہتا تھا کہ جو ہمیں ٹھکراتا اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے سامنے بڑی اونچی باتیں کرتی تھی، یہاں ایک مزدور کے ساتھ گناہ کی زندگی گزار رہی ہے، فکر نہیں کر، اگر تجھے چکلے میں نہ بٹھایا تو میرا نام بھی چودھری رب نواز نہیں ہے۔ یہ ایک شریف لڑکی کو شادی سے انکار کی سزا دی جا رہی تھی۔ شام کو جب اختر حسین گھر پہنچا تو اجنبی لوگوں کو اور ان کے تیور دے کر ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے رب نواز سے پوچھا کہ وہ کس کی اجازت سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ رب نواز نے جواب میں اسے گالی دی اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اختر حسین مضبوط اور جی دار آدمی تھا۔ اس نے بھی رب نواز کے منہ پر جوابی تھپڑ رسید کیا اور گالی دی۔ رب نواز نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور اس پر چڑھ دوڑا۔ اختر حسین پیچھے ہٹنے کی بجائے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطانہ نے اپنی گٹھری بغل میں دبائی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ اسے خودکشی کر لینی چاہیے، اس نے حفیظ خان کی بس کے سامنے چھلانگ لگا دی، لیکن اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی، اس لیے وہ بچ گئی۔ اس کے بعد کے واقعات آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ زیادہ تر واقعات زبیدہ بیگم نے سنائے تھے۔ سلطانہ سارا وقت سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کہیں کہیں زبیدہ بیگم کی مدد کی تھی۔ سلطانہ بی بی، میں نے سارے واقعات سن لی ہیں اور ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی، فکر نہیں کرو، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ مجھے اختر حسین کا اور اپنی ماں کا پتہ دے دو، میں تمہاری ماں کو یہاں لانے کے لیے اسی وقت اپنا آدمی بھیج دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے رحمت علی کا پتہ بھی چاہیے۔ اسے سارے پتے زبانی یاد نہیں تھے۔ میں نے مطلوبہ جگہوں کا محل وقوع سمجھ لیا اور تھانے پہنچ کر فی چاروں طرف آدمی دوڑا دیے۔ 2 سادہ لباس آدمی سعید پور کے مولوی ثناء اللہ کے پاس بھیج دیے۔ رب نواز کے پاس کوئی آدمی نہیں بھیجا۔ جن آدمیوں کو میں نے اختر حسین کے گھر بھیجا تھا ان میں ایک آدمی نصف گھنٹے کے بعد ہانپتا ہوا تھانے پہنچا اور بتایا کہ اختر حسین کے گھر سے اس کی لاش ملی ہے، جو کہ ایک بوری میں بند کونے میں پڑی تھی اور 2 دن پرانی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ایک ASI کو ساری بات سمجھا کر ضابطے کی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ اختر حسین رب نواز اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اگلے 10-11 بجے تک باقی آدمی بھی واپس آ گئے۔ یہ لوگ سکینہ بی بی، مولوی ثناء اللہ اور رحمت علی کو ساتھ لائے تھے۔ سکینہ بی بی کو میں نے فوراً نرس زبیدہ کے گھر بھیج دیا اور رحمت علی کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مولوی ثناء اللہ بھی
थाने में मौजूद था। उसे मैंने ये कहकर थाने बुलवाया था कि सुल्ताना का सुराग मिल गया और ये बात गलत भी नहीं थी। फिर मैंने मौलवी सनाउल्लाह को अपने कमरे में बुलवाया और कहा, मौलवी साहब, चंद रोज़ पहले आपने सईदपुर में एक तलाक की तस्दीक की थी। शौहर का नाम रहमत अली और बीवी का नाम सुल्ताना था। क्या ये तलाक शरई अंदाज में दी गई थी? मौलवी साहब ने जवाब देने में कुछ तामुल किया। गलबन वो तलाक के पस मंज़र से आगाह थे और इस उलझन का शिकार हो गए थे कि कहीं उनका जवाब रब नवाज के खिलाफ ना चला जाए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, तलाक तो शरई अंदाज में हुई थी, बात क्या है? मैंने चालाकी से कहा, इस तलाक के बारे में 3 आदमी गवाही दे चुके हैं। उनमें चौधरी रब नवाज, सिराजदीन और फ़कीर मोहम्मद शामिल हैं। मैंने सोचा आपसे भी तस्दीक करवा ली जाए। यह सुनकर वो कदरे मुतमईन नजर आने लगा। मैंने उसे तहरीरी बयान ले लिया और उसे चंद मिनट इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर मैं उस कमरे में पहुंचा जहां रहमत अली मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया और हाथ उठाकर सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और उसके बिल्कुल सामने जा ठहरा। उसने 2-3 दफ़ा आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और होंठों पर जुबान फेरी। मैंने हंसकर कहा, मालूम होता है कि बीवी के बगैर बहुत उदास हो गए हो। वो इस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला था कि जाने सुल्ताना ने क्या बयान दिया था और ये बात वो मेरे तासुरात से मालूम करने की कोशिश कर रहा था। जनाब, आप तो जानते ही होंगे कि बीवी के बगैर घर का बड़ा हिसाब किताब चौपट हो जाता है। सुल्ताना वैसे बड़ी अच्छी बीवी है, बड़े सलीके वाली है, लेकिन तबीयत की ज़रा तेज़ है, कुछ थोड़ी सी वो भी है, वो क्या कहते हैं, ज़हनी मरीज़। बाज़ औक़ात अजीब अजीब बातें करने लगती है। उसको वहम की बीमारी है, वहम की। वो है कहाँ? मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा, फिर गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और पूछा, उस अपने बाप से कितने पैसे लिए हैं तूने? उस शैतान नवाज से। थप्पड़ खाते ही उसके 14 तबक गुल हो गए। घबरा कर बोला, जनाब मैं शरीफ आदमी हूँ, आपको किसी ने गलत बता, मैं किसी से पैसे नहीं लिए। मैंने 2-4 ठुड्डे और 2-4 थप्पड़ मजीद रसीद किए। कमीने, जलील, मैं बक बक नहीं सुनूंगा। मौलवी सनाउल्लाह इस वक्त थाने में मौजूद है और तहरीरी बयान दे चुका है। क्या तुमने सुल्ताना को तलाक नहीं दे दी? उसने जवाब देने में तामुल किया तो मैंने उसकी पसलियों में घूंसा मारा। मुझे फ़ौरन जवाब चाहिए। मुझे चौधरी रबनवाज ने मजबूर कर दिया था। तुम उस कुत्ते के पास क्या लेने गए थे? मैंने उसे एक और थप्पड़ मारा। सईदपुर में तुम्हारा कौन है? उसके होंठ फट गए और उससे खून बहने लगा। कोई नहीं जनाब, सईदपुर में मेरा कोई नहीं। पानी, एक गिलास पानी मंगवा दे, मुझे रहम करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाऊंगा, सचमुच मर जाऊंगा। तुम्हारी मौत फांसी के फंदे पर आएगी बच्चू, मैंने कहा। फिर पूछा, जब तुम सुल्ताना को तलाक दे चुके थे तो फिर उसको तलाश क्यों करते फिर रहे थे? वो चौधरी साहब का हुक्म था। कितने पैसे लिए हैं तुमने चौधरी से? उसने मेरा हाथ उठते देखा तो जल्दी से बोला, वादा तो 3000 का किया था, मगर अभी सिर्फ 2000 दिए हैं। मैंने एक रस्सी मंगवा ली और कहा, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। उल्टे लटक कर सुनाओगे या सीधे खड़े होकर? उसने हाथ जोड़े और सब कुछ सच सच बता दिया। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब सकीना बीबी ने उससे अपनी बेटी के रिश्ते का जिक्र किया तो उसने टाल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा था। कुछ अरसे के बाद जब रबनवाज के आदमियों ने शौकत तांगे वाले से सकीना बीबी और सुल्ताना के बारे में पूछा तो उसकी नीयत ख़राब होगी, क्योंकि उसमें इनाम का लालच भी था। सुल्ताना खूबसूरत थी, यतीम थी और बेसहारा थी। रहमत अली ने सोचा वो सुल्ताना से शादी करके कुछ अरसा उसे अपने पास रखेगा, उसके बाद रकम लेकर रबनवाज के हवाले कर देगा। सुल्ताना का कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसका उसको डर होता। अगर कोई पूछता भी तो वो यही जवाब देता कि चौधरी रबनवाज ने उसके सीने पर पिस्तौल रख दिया था, लिहाजा उसे अपनी जान बचाने के लिए सुल्ताना को तलाक देना पड़ी। जब वो बयान दे चुका तो मैंने मौलवी सनाउल्लाह को अंदर बुलवाया और उसकी तरफ इशारा करके पूछा, क्या यही वो शख्स है जिसने अपनी बीवी को तलाक दी थी? है तो यही, मौलवी साहब ने जवाब दिया, पर इसको क्या हुआ है? मौलवी साहब की तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब, यही हाल आपका भी हो सकता है। वो घबरा कर बोला, ये आप क्या फरमा रहे हैं? आप अल्लाह वाले होने के दावेदार हैं। अगर सुल्ताना की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप इतनी खामोशी से उसकी तलाक का फैसला सुनकर चले जाते? आपने उस सुअर से ये क्यों ना पूछा कि ये क्यों अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं? आपको चाहिए था कि इसको समझाए। वो तो बजा फरमाते हैं आप, लेकिन चौधरी रबनवाज ने मुझे ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया। बड़े अफसोस की बात है मौलवी साहब, आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को छोड़कर जालिम जागीरदारों के इशारों पर नाचते हैं। आपको यकीनन ये बात मालूम होगी कि इस कमीने ने रबनवाज के हाथ अपनी बीवी फरोख्त कर दी है। पूछें इससे। 2000 रुपये ये वसूल कर चुका है और 1000 भी बाकी हैं। क्या इस्लाम यही तालीम देता है? मौलवी साहब ने अपनी खफत मिटाने के लिए आगे बढ़कर रहमत अली को एक ठुड्डा मारा और बोले, क्यों है काफिर, तुझे शर्म ना आई पैसे वसूल करते हुए? मौलवी साहब, आपको शर्म ना आई तो मुझे कहाँ से आती? क्या आपने चौधरी से 100 रुपये वसूल नहीं किए? मौलवी खिसियाने होने की बजाय रहमत अली को बुरा भला कहने लगा, ओए बेदीना, वो तो चौधरी साहब ने मुझे नजराना दिया था, तलाक तुमने अपनी बीवी को दी और थानेदार साहब की बातें हमें सुनना पड़ी।
میں نے مولوی صاحب کو ایک طرف کیا اور رحمت علی سے کہا کہ تمہیں میں نے اختر حسین کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اختر حسین کے پڑوسیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 روز قبل تم 2 گنڈوں کے ہمراہ اپنی بیوی کو تلاش کرتے ادھر آئے تھے اور اختر حسین کے مکان میں گھس گئے تھے۔ یہ بات ٹھکی چھپی نہیں کہ تم سلطانہ کو طلاق دینے کے باوجود اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ سلطانہ نے مجھے بتایا ہے کہ اختر حسین ایک شریف النفس انسان تھا اور اس نے اسے پناہ دی تھی۔ میں نے اختر حسین کے پڑوسیوں کو تمہاری شناخت کے لیے یہاں بلوایا، وہ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ رحمت علی کا رنگ سفید پڑ گیا، گڑ گڑا کر بولا، ملک صاحب میں سچ کہتا ہوں، اختر حسین کو میں نے نہیں چودھری رب نواز اور فقیر محمد نے قتل کیا۔ میں تو ان کو آخر وقت تک روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا مگر چودھری نے چاقو نکال لیا۔ فقیر محمد نے اختر حسین کو قابو کر لیا اور رب نواز اس پر چاقو کے وار کرتا چلا گیا۔ مولوی صاحب یہ سب کچھ سن کر پریشان ہو گئے اور جانے کی اجازت مانگی، لیکن میں نے انہیں روک لیا اور 4 آدمی فقیر محمد کے پیچھے بھیج دیے۔ یہ لوگ 3 بجے تک واپس آ گئے۔ انہوں نے فقیر محمد کے گھر سے خون آلود کپڑے اور چاقو بھی برآمد کر لیا تھا۔ فقیر محمد کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور خاصا پلا ہوا بندہ تھا۔ چند منٹ کے بعد رب نواز بھی تھانے پہنچ گیا، اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ میرے حکم پر حوالدار نے اس کے آدمیوں کو باہر ہی روک دیا اور اس کو اندر بھیج دیا۔ ان کے گھر کا کوئی بڑا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دراصل بات ہی ایسی تھی، وہ بڑوں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ ملک صاحب یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے آتے ہی کہا، آپ نے میرے آدمی کو کس سلسلے میں بلایا؟ میں اسے کمرے میں لے گیا جس میں رحمت علی، مولوی ثناء اللہ اور فقیر محمد بیٹھے تھے۔ وہاں چند قوی الجثہ سپاہی بھی موجود تھے۔ رب نواز نے جب رحمت علی اور مولوی صاحب کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی نظر آنے لگی۔ رحمت علی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رب نواز تو میرے ساتھ بات کر، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہم ملزموں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملزم؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ملزم کون ہے یہاں؟ مولوی صاحب ذرا اس کو بتائیں اس کے ساتھی نے اس پر کیا الزام عائد کیا ہے؟ میں نے کہا، اور اس رات والا واقعہ بھی بیان کریں جس رات اس نے ایک بے بس لڑکی کو زبردستی طلاق دلوائی تھی اور اسے حبس بجا میں رکھا تھا۔ ملک صاحب آپ مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ ان کا اور قانون کا معاملہ ہے، آپ جانیں اور یہ جانیں۔ مولوی صاحب آپ تو جابر سلطان کے دربار میں کلمہ حق کہنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اعانت جرم اور اخفاء جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ بھی زیر حراست ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ رب نواز نے کہا، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ میں نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا اور اس کی پسلیوں میں ایک زوردار گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا، یہ کمپنی باغ نہیں ہے، برخودار تھانہ ہے، یہاں نہ کوئی خوشی سے آتا ہے اور نہ خوشی سے جاتا ہے۔ تم قتل کے الزام میں زیر حراست ہو۔ مولوی صاحب میں نے آپ سے کچھ درخواست کی ہے، سچ بولنے سے نہ کترائیں۔ مولوی صاحب کو بولنا ہی پڑا۔ چودھری صاحب یہ رحمت علی کہتا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ رحمت علی؟ رب نواز نے تلخی سے رحمت علی کی طرف دیکھا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ رحمت علی نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، میں صرف تمہاری وجہ سے اس حال کو پہنچا ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں سلطانہ سے شادی کرتا، نہ اسے طلاق دیتا اور نہ ہی اختر حسین کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ میں نے کہا، تھانے میں اس وقت اختر حسین کے نصف درجن پڑوسی گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ سب شریف اور معتبر آدمی ہیں۔ تم تینوں میں سے ایک آدمی ضرور پھانسی پر لٹکے گا۔ یہ جھوٹ ہے، رب نواز نے کہا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، قتل اسی نے کیا ہوگا جس کی بیوی گم ہوئی تھی۔ میں نے رب نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، قتل اس نے کیا ہے جس کی خریدی ہوئی عورت بھاگ گئی تھی اور جو شخص اس عورت کی خاطر 2 آدمی پہلے بھی قتل کر چکا تھا۔ رب نواز قدرت انسان کو اتنی زیادہ ڈھیل نہیں دیتی۔ پھانسی کا پھندا تمہاری گردن کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ملک صاحب میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب نواز نے کہا، صرف 2 منٹ کے لیے۔ اگر تم مجھے رشوت پیش کرنا چاہتے ہو تو سب کے سامنے پیش کرو، میرا کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں معمولی باپ کا بیٹا نہیں ہوں، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، آپ اس غلطی پر پچھتائیں گے۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا، پھر کہا، برخودار قاتلوں اور بردہ فروشوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والے کبھی نہیں پچھتاتے۔ اس شخص نے اپنی نفس کی تسکین کے لیے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی ندامت نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں رعایت کرنے پر آمادہ نہیں تو وہ کچھ نرم پڑ گیا اور بولا، ہم چند منٹ کے لیے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، میں رحمت علی، فقیر احمد اور مولوی صاحب، صرف چند منٹ کے لیے۔ میں نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ چاروں کمرے کے کونے میں جا ٹھہرے اور آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ میں دروازے کے قریب ٹھہر کر انتظار کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ ان کی باتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی، ایک آدھ جملہ میرے کانوں میں بھی پڑ جاتا تھا۔ رب نواز، فقیر محمد اور مولوی صاحب ایک طرف تھے اور رحمت علی ایک طرف۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ رحمت علی کو قربانی کا بکرا بننے کا مشورہ دے رہے تھے اور یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسے بچا لیں گے، لیکن رحمت علی قتل کا الزام اپنے سر لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا تھا۔ جب اس نے 2 ٹوک جواب دے دیا تو رب نواز نے دوسرا حربہ اختیار کیا۔ اس نے رحمت علی کو دھمکی دی کہ اگر وہ یوں نہیں مانے گا تو وہ دونوں یعنی رب نواز اور فقیر محمد اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی۔
بات چیت میں آہستہ آہستہ گرمی آتی چلی گئی۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ کسی سپاہی کی رائفل رکھی تھی۔ رحمت علی اچانک غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے تیزی سے رائفل اٹھائی اور اس کا کندہ پوری قوت کے ساتھ رب نواز کے سر پر دے مارا۔ رب نواز کا سر پھٹ گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش پر گر گیا۔ وار مہلک ثابت ہوا۔ رب نواز نے اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ دیا۔ میں نے رحمت علی اور فقیر محمد کو قتل عمد کے الزام میں حوالات میں بند کر دیا۔ قدرت نے ہمارا کام آسان کر دیا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ سنسنی خیز کہانی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، جس میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اور اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔